बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इधर वफाकी बजट का ऐलान हुआ और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सियासी जमातें, हम सब लोग जो हैं वो वफाकी बजट पे बहस कर रहे थे कि इस बजट के क्या फ़ायदे हैं, इस बजट के क्या नुकसानात हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर साहब, वो इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद आकर उन्होंने एक ऐसी बात की है कि अब हम सब लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये बजट पे तवज्जो दें या अली मीन गंडापुर साहब पे तवज्जो दें। क्यों हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं, ज़रा एग्जैक्टली सुने कि गंडापुर साहब ने कहा क्या है। तहरीक हम शुरू करके दोबारा सड़कों पे आकर आईनी तौर पे अपना हक लेंगे। इस तहरीक के अंदर आर या पार होगा। इस प्लान मैंने बताना भी नहीं है, प्लान बताए बगैर हमने अपने कार्रवाई करनी है। अब मैं इस पहाड़ से आऊँ, मैं उस पहाड़ से आऊँ, मैं कोई खंदक खोदूं, मैं कोई सुरंग खोदूं, ताकि इनको पता ही ना हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, चला देना। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने इजाजत दी है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। अब ये जो अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, चीफ़ मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने बजट के पेश होने के बिल्कुल अगले दिन जो गुफ्तगू की है, जो बात कर रही है, वो क्या कह रहे हैं कि हम एक तहरीक शुरू करेंगे और हम ये नहीं बताएंगे कि हम तहरीक कब शुरू करेंगे, और हम अब इस्लामाबाद आएंगे और हम हथियार लेके आएंगे, और एक जगह पे उन्होंने कहा कि हम भी ठोकेंगे और अगर हम पे गोली चलेगी तो हम भी उस पे जवाब में हम भी गोली चलाएंगे। तो क्या अपोजिशन जो है वो अब ये समझती है कि जो बजट आया है, इस बजट से फ़ायदा उठा के वो कुछ तहरीक चलाएंगे, और तहरीक भी वो पुरअमन सियासी तहरीक नहीं चलाएंगे, बंदूकों वाली तहरीक चलाएंगे। तो इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात। अताउल्लाह तारड़ साहब, ये जो अली मीन गंडापुर साहब ने बजट के अगले दिन जो उन्होंने धमकी दी है इस्लामाबाद में खड़े होके, और वो कह रहे हैं जनाब के हम सुन लो, कान खोल के बंदूकें लेके आएंगे, हथियार लेके आएंगे, और मीडिया को कह रहे हैं कि मेरी बात चलाओ। इसका मतलब है कि वो बड़े कमिटेड हैं। तो ये हम अब बजट पे बहस करें या गंडापुर साहब पे बहस करें? मीर साहब, बात सीधी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा। और ये जो बात की गई है कि मीडिया पे चला दो, ये पूरी साइंस है। अली मीन गंडापुर जैसा रीजनेबल आदमी मीटिंग्स में आपको नहीं मिलेगा। एंड मुझे ये भी शर्फ हासिल हुआ है कि एक हमारी नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग थी, मैं 6 घंटे उनके साथ एक साथ हम बैठे रहे, 6 घंटे। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, नपी तुली गुफ्तगू करते हैं, नेशनल जो ओवरऑल एक हमारे हालात हैं उस पर यूनिटी की बात करते हैं, और एक बड़े ज़िम्मेदाराना किरदार की बात करते हैं मीटिंग्स के अंदर। और मैं उनको हमेशा बड़ा ही एक अच्छा सीएम पाया है मीटिंग्स के अंदर। कमरा बंद। अब ये जो बात की ना, इसको चला दो, ये सिग्नल है, ये वो सिग्नल है कि ये बात मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, या मेरा बानी जो जेल में बैठा है, ये बात उस तक पहुंचे कि मैंने यहाँ पे बड़ा जारहाना अंदाज अपना लिया है और मैंने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है, मैं असला लेके आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सियासतदान है ना, आफ्टर ऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो डिसअपॉइंटेड है, वो डाउन एंड आउट है, उनकी तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव सेल करने को है नहीं, उनका बानी भी जो ट्वीटें कर रहा है लोग उस पर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। एक पाकिस्तान जंग जीता है अल्हम्दुलिल्लाह, बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को पजीराई मिली है, सब पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, लोग आज भी एक जुबिलेशन मोड के अंदर हैं। उसके बाद देखिए बजट आया है, ये पिछले कई सालों का एक बेहतरीन बजट है। उसकी वजूहात हैं, तनख्वाहदार तबके को उठा के देख लीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख लीजिए कि पेस्टिसाइड्स पे, फर्टिलाइज़र पे कोई टैक्स नहीं लगा है, और तनख्वाहदार तबके पे ना सिर्फ टैक्स की शरह कम हुई है, जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है 10% का, मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ मुमकिन था वो दिया गया है, और इस पे बैलेंस बात हो रही है। इस बजट को बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स भी एक अच्छा बजट करार दे रहे हैं कि बैलेंस्ड है। गंडापुर साहब ने एक बयान दिया था कि जहाँ पे रिश्वतखोर देखो ईंट मार के उसके सर फाड़ दो, और अगर मर जाए तो उसके घर वालों को जाके कहना कि हमने इसको जन्म की आग से बचा ली। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और गिमिक्स, ये हमारी पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है। और ये असला लेके आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये हम कई बार सुन चुके, और ये उनकी इलेक्ट्रेट के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पॉलिटिकल सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। मगर मैं फिर भी समझता हूँ कि जब बैठते हैं आपस में तो गंडापुर साहब अच्छी नुमाइंदगी करते हैं अपने सूबे की, और रीजनेबल बात करने वाले शख्स हैं। ये तो अब आपकी जो गुफ्तगू है उससे ये लग रहा है कि आपको वो अली मीन गंडापुर बहुत अच्छा लगता है जो बंद कमरे में
نیشنل یونٹی کی بات کر رہا ہے، بڑی ریزنیبل باتیں کرتا ہے، اور جو گنڈاپور باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے جو بات سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اب تحریک چلانے لگے ہیں اور ہم بندوقیں لے کے آئیں گے، آپ کے خیال میں یہ کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے تحریک کا اس وقت مجھے نہیں لگتا ماحول ہے. تحریک کے لیے آپ کو ایک کور ایشو چاہیے ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ سرویز دیکھیں، آپ گیلپ کے سروے سے شروع ہو جائیں، آپ کے ہی چینل پہ اپساس کا سروے بھی چلا، تو اس سروے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ حب الوطنی پایا جاتا ہے، جو ایک اینٹی اسٹیٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا تھا، وہ تو اس وقت ڈیسیمیٹ ہو گیا. اور دیکھیے جب جنگ کی باری آئی، پاکستان کی جو عسکری برتری ہے وہ دنیا پہ واضح ہو گئی. اس خطے کے اندر ہمیشہ مودی سمجھا جاتا تھا یہ بڑا تھانے دار ہے، ایک رائزنگ انڈیا کا نوشن کریٹ کیا ہوا تھا، ایک پرسیپشن کریٹ کیا ہوا تھا، بلی تھا ریجن کے اندر. تو جب پاک فوج نے اور افواج پاکستان نے فتح میزائل چلائے ہیں، جب ہماری ایئر فورس نے انتہائی مہارت کے ساتھ رائفل جہاز گرائے ہیں، اور ہماری نیوی نے دوارکا میں نشانہ لگایا ہوا تھا کہ یہاں پہ آؤ تو ہم یہاں سے رسپونڈ کریں گے، تو دیکھیے قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہے. اور میں تو اپوزیشن کو کل بھی اسمبلی کے اندر کہہ رہا تھا، میر صاحب پورے جنگ کے اندر اپوزیشن گورنمنٹ ایک تھی. میرے جیسے شخص نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے جو اپوزیشن ہم نے بڑی بری کاٹی ہوئی ان کی، ہم نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈر اس ملک کے اچھے ہیں، جنگ لڑ لیں، آپس میں بعد میں لڑ دیں گے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ایک یونٹی شو کی گئی، اب ٹائم ہے کہ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر یونٹی شو کی جائے. گنڈاپور صاحب آئیں بیٹھیں، آئے ڈیم بناتے ہیں اس ملک کے اندر. وہ والا ڈیم نہیں جو پہلے کسی نے بنانے کی کوشش کی تھی. وہ نہیں، یہ بتائیں، یہ گنڈاپور صاحب نے پچھلے دنوں ایک بند کمرہ اجلاس میں ایک ڈیم کی بات کی ہے، وہ کون سا ڈیم تھا؟ دیکھیں انہوں نے ایک تو ان کا ویو ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گنڈاپور صاحب کا، انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. انہوں نے کہا، مگر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے کو اپنے اپنے ڈیم بنانے چاہیے، وفاق کے ساتھ بے شک مل کے بنائیں، اور پانی کے ریسورس کو سٹور کرنا اس وقت بہت ضروری ہے. پانی ہماری لائف لائن ہے. اور آپ موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں یہ کہا کہ میں ڈیم بنانے کا حامی ہوں، لیکن کالا باغ ڈیم کنسنسس کے بغیر نہیں بننا چاہیے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا ڈیم جو کنٹروورشل ہے اس کی طرف ہمیں نہیں جانا. ڈیم بننے چاہیے ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل یونٹی، یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بڑا پوٹینشیل ہے. دیامر بھاشا پہ کام ہو رہا ہے، محمد ڈیم ہے، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ڈیم میں بڑا پوٹینشیل ہے. تو گنڈاپور صاحب آئیں، اکانومی کو بہتر کیسے کرنا ہے. ابھی ہم نے بیٹھ کے باقی اجلاس کرنے ہیں واٹر سٹوریج کے اوپر، این ایف سی کے معاملات کے اوپر. بہت ساری باتیں ہیں جو وفاق نے صوبوں کے ساتھ مل کے کرنی ہے. اور ایک جو اڑان پاکستان ہے اس پہ اب توجہ دیں، اپوزیشن ساتھ بیٹھے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین طریقے سے اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا اس میں. اچھا، آپ اکنامک ایجنڈے کی بات کریں تو ظاہری بات ہے پھر بجٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک پچھلے سال کا بیان سنوانا چاہتے ہیں. اور یہ بیان جو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سولر از دی نیم آف دی گیم. سنیں وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا تھا. سولر از دا نیم آف دا گیم. میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے، مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں. میں جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. ہمیں سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا، وقت لگے گا، مگر اس طرف ہم قدم بڑھائیں گے تو اگلے 5 سال میں 10 سال میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. پوری اسکیم ہم بنائیں کہ گھروں میں مینڈیٹری آپ لائیں، اپنے سولر پینل لگائیں گھروں میں. تارڑ صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تو یہ کہتے تھے کہ سولر از دی نیم آف دی گیم اور ہر گھر میں سولر پینل لگنے چاہیے، لیکن اس بجٹ میں آپ نے جو سولر پینل جو آتے ہیں امپورٹ کیے جاتے ہیں ان پر آپ نے 18% ڈیوٹی عائد کر دی ہے. اور صاف نظر آ رہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ سولر کی طرف نہ جائیں اور جو مہنگی بجلی ڈسکوز بنا رہے ہیں وہ خریدیں. نہیں، قطر نہیں. ہاں، یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا گیا. کیوں؟ جو لوکل ہمارے سولر پینل بن رہے ہیں کہاں پہ بن رہے ہیں؟ پاکستان کی طرف کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. 1 گیگا واٹ تک لوکل سولر پینل کراچی میں بھی بن رہے ہیں، لاہور میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی بن رہے ہیں. مختلف شہروں کے اندر اب یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو چکی ہے اور 1 گیگا واٹ تک یہ اچھے سولر پینل پاکستان کے اندر آ رہے ہیں جو ہمارے بجلی کے سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بھائی سولر جب اتنے لگ رہے ہیں، ہم کئی دفعہ آپ جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پورے علاقے سولر سے چھتیں بھری ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہماری لوکل جو کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے اس انڈسٹری کو انکریج کیا جائے اور باہر سے امپورٹ کرنے کی بجائے لوگ جو ہیں وہ لوکل جو ہیں وہ سولر آپ پینل. کو پتا ہے کہ آج بجائے کہ سولر سستا ہوتا مہنگا ہو گیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ ریگولیشن کی جائے گی، اس پہ پوری توجہ ہے اور منسٹری آف پاور اس پہ پوری توجہ دے رہی ہے.
تو اس لیے میں آپ کے شو کے توسط سے لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو سولر پینل لگائیں وہ آپ لوکل خریدیں, لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں تاکہ وہاں پہ جاب کریٹ ہو سکے. پھر کوالٹی کا بھی تو ایشو ہوگا. نہیں دیکھیں, باہر سے بھی جو آ رہے ہیں اس کی کمپیٹیبلٹی ویری کرتی ہے, کوالٹی ویری کرتی ہے. پاکستان میں جب کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ای کامرس پہ 18% ٹیکس عائد کیا گیا ہے, تو اس کا نقصان جو ہے وہ عام سٹوڈنٹس کو اور ان نوجوانوں کو بھی ہوگا جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں. دیکھیے اس کی آبویسلی آگے جب لمٹس طے ہوں گی تو اس کے اندر عام جو صارف ہے اس کو اس کا قطعا نقصان نہیں ہوگا. اور دیکھیے ایک پاکستان اب کیش لیس اکانومی کی طرف جا رہا ہے, اس کے اندر مزید انسینٹیو بھی دیے گئے ہیں کہ پاکستان کو کیش لیس اکانومی بنانے کے لیے اس کو مزید انسینٹیوائز کیا جائے, لوگوں کو انکریج کیا جائے. تو آبویسلی جو بڑے بڑے آرڈرز پلیس ہوتے ہیں, بڑی فرمز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو آبویسلی اس پہ زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا, بٹ انڈیویجول کسٹمرز کے اوپر اس کا وہ امپیکٹ. لیکن میرے پاس یہ وزیر خزانہ صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے کل قومی اسمبلی میں کیا ہے. اس تقریر کے صفحہ نمبر 40 پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آن لائن کاروبار جو ہے اس پر اس لیے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں کہ ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا تھا, تو ریٹیلرز کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے, اور ریٹیلرز پر کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا اس نئے بجٹ میں. دیکھیے جو فائلرز اور نان فائلرز کا فرق ہے, سب سے پہلا ٹارگٹ اس گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. اینڈ اس دفعہ پچھلے مالی سال کے اندر جو فائلرز ہیں ان کی تعداد میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. 2 گنا ہوا ہے صرف. نہیں, میں کہتا ہوں یہ پہلے تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا نا. یہ اسٹرکچرل ریفارمز لائے جا رہے ہیں FBR کے تحت, وہ پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے. ٹیکنالوجی کا یوز ہے. اور اب مجھے یہ بتائیے, دیکھیں جو نان فائلر ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گا, وہ بینک سے لون نہیں لے سکے گا, اس کے اوپر کئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیلرز پہلے سے زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے. اچھا, اب کچھ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کے بھی اعتراضات سن لیتے ہیں. یقیناً تارڑ صاحب اس کا بھی جواب دے دیں گے. سنیں جی, عمر ایوب صاحب نے کیا اعتراض کیا بجٹ پہ. انہوں نے بجٹ پہ رکھا ہے کہ جی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. بھائی یہاں پہ حال دیکھ لو, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ کتنے سے بڑھ گیا ہے؟ 17%. پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ 9%. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ نے اپنی تنخواہوں میں 6 گنا اضافہ کر دیا ہے. 2.5 لاکھ سے اٹھا کے 14 لاکھ چلے گئے. اپنے لیے دودھ ندیاں بہا دی ہیں, اور جو ملازمین ہیں ان کا گلا گھونٹ. سمبولک اگر جیسچر ہوتا, اگر پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات میں بھی کمی ہو جاتی, ان میں اضافہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم انہیں کہاں ہوسٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی عزت ہے نا. اب پریزیڈنٹ آف ٹرکی آئے ہیں, اس کے کچھ انتظامات کرنے ہوں گے, اس کے کچھ لوازمات ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ کا ایک امیج ہے, ہم ایک جنگ جیتے ہیں, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, پاکستان کی ایک عزت ہے دنیا کے اندر. تو جب فورن ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں یا انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے پچھلی دفعہ شنگھائی تعاون تنظیم کا ایونٹ ہوا, تو آبویسلی ان ساروں کے لیے کچھ اخراجات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑی نامنل سا یہ انکریز ہے جس کے تحت یہ سارے ایونٹس اب پاسبل ہو سکیں گے. تو اس کی کئی جسٹیفیکیشن اور کئی وجوہات ہیں جس بنا پہ یہ کیا جاتا ہے. اور دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ 10% انکریز سیلریز میں کیا گیا ہے, تنخواہ دار طبقے کی وہ کم کی گئی ہے جو ٹیکس کی شرح تھی, اور وہ بڑی اس میں ریڈیکل جو ہے وہ ریڈیوس اس کو کیا گیا ہے. وہاں پہ جہاں پہ پارلیمنٹیرینز یا اگر آپ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ دیکھیں, جب آپ سلیبز کمپیئر کریں ایون جوڈیشری کے ساتھ یا بیوروکریسی کے ساتھ, تو یہ ایک نمائندہ ایوان ہے وہ بالکل لوئسٹ سلیب کے اوپر تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ 4-5 انڈیویجولز جو یہ کانسٹیٹیوشنل آفیسز آکیوپائی کرتے ہیں, جس میں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اور کئی لوگوں کا ایک فکسڈ انکم کا ذریعہ کئی دفعہ نہیں ہوتا, اور بہت سارے پولیٹیشنز اس وجہ سے مار کھا جاتے ہیں کہ وہ آتے ایک مڈل کلاس کے بیک گراؤنڈ سے ہیں اور ان کو ٹریٹ جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ سلیبز برابر ہو گئے ہیں اور وہ کچھ اس میں اضافہ کر کے اس کو اس کے برابر لایا گیا ہے کہ جہاں پہ بیوروکریسی یا جوڈیشری کی تنخواہیں تھیں اور چیئرمین سینٹ کی یا اسپیکر نیشنل اسمبلی کو اس کے قریب لایا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس کا اوور آل بجٹ کے اوپر بڑا نامنل سا افیکٹ آئے گا. اینڈ اوور آل اگر آپ ریلیف کے اوپر دیکھیں تو یہ اتنا ریلیف پچھلے 4 بجٹ کے اندر نہیں دیا گیا جتنا سیلریڈ کلاس کو اور اوور آل ایگریکلچر سیکٹر کو بھی دیکھیں کہ کوئی نیا ٹیکس امپوز نہیں کیا گیا. اینڈ ڈبل فائدہ یہ ہوا ہے کہ جہاں 10% انکریز سیلری میں ہوا ہے وہاں کمی جو ہے وہ ٹیکس کے اندر بھی کی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈبل بینیفٹ ہے. اچھا, لیکن سنیں وزیر خزانہ صاحب کو منی بجٹ کے حوالے سے سوال کیا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو فائنانس بل آیا ہے اس میں ٹیکس قوانین ترمیمی بل جسے پارلیمنٹ اور بزنس کمیونٹی پہلے ہی
मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो जी 400-500 अरब रुपए का नया एक मिनी बजट नहीं, आएगा। देखिए लास्ट ईयर भी मिनी बजट की बहुत बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा पिछला पूरा माली साल शर्तें लगती थी, अभी मिनी बजट आया जी, अब इतना शॉर्टफॉल हो गया, ये फरवरी में आया जी, मार्च में आया जी, अप्रैल में आया जी। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करें वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुकन्ना को कुछ लेजिस्लेशन करनी होगी, इनेबलिंग प्रोविजंस देनी होंगी नई टैक्स कलेक्शन के लिए और टैक्स के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, टैरिफ स्ट्रक्चर के लिए। देखें जो टैरिफ स्ट्रक्चर लाया जा रहा है, ये नहीं हो सकता कि इनकॉम्पिटेंट इंडस्ट्री को, इनफेक्टिव इंडस्ट्री को सिर्फ टैरिफ की प्रोटेक्शन दे के कंपेटिटिव किया जाए। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारी इंडस्ट्री को इनोवेशन की तरफ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ मूव करना होगा और उसमें हुकूमत पूरी उनकी मदद करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मेरी बात हुई आपके शो पे आने से पहले और उस पर यही तय हुआ है कि लेजिस्लेचर जो है वो कानून साजी करेगा, वो रूल्स बनाएगा ताकि जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। पहली दफ़ा हुआ है शुगर सेक्टर से जो इजाफा हुआ है उनकी टैक्स कलेक्शन में, बाकायदा इस दफ़ा आपको पता है कि फैक्ट्रियों के अंदर FBR की नफरी लगाई गई थी, लोग फैक्ट्रियों के अंदर मौजूद थे और इस दफ़ा QR स्टैम्प कोड लगाया गया था बोरियों के ऊपर कि कोई स्टॉकिंग ना हो, स्मगलिंग ना हो और कई गुना ज़्यादा इजाफा। लेकिन FBR वालों पे भी कोई चेक एंड बैलेंस है? FBR में इस दफ़ा 3 तरह की रिपोर्टें बनी अफसरों की एंड मैं समझता हूँ कि राशिद लंगड़ियाल हमारी खुशकिस्मती है, उसने पावर प्लांट लगाए इस मुल्क के अंदर, बड़ा एक कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट्स में से उसको तो सफ़र किया जाता है। ना सिर्फ जो रिपोर्ट्स आती हैं एजेंसीज़ की, इस दफ़ा पीयर रिपोर्ट्स ली गई, यानी मेरी रिपोर्ट मेरे 4-5 कैबिनेट कोलीग से ली गई और पूछा गया कि भाई इसकी शोहरत कैसी है। तो 4-5 तरह की रिपोर्ट्स, ना सिर्फ जो इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सबूत भी दे सकता हूँ कि FBR से कॉलें की जाती हैं टीवी एंकर्स को कि जनाब ये FBR में ये काम गलत हो गया, ये काम गलत हो गया, ज़रा प्रोग्राम तो कर दें। उसकी वजह है उसकी वजह है FBR के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोगों को साइडलाइन किया गया है जो पिछले 20-20, 25-25 साल से प्राइस पोस्टिंग पे बैठे थे और जो हक समझते थे कि ये थोड़ा बहुत कमीशन लेना तो हमारा हक है। अब FBR के अंदर जो लॉबीज मौजूद हैं उसमें ऐसे अफसर जो साइड लाइंड हैं वो आजकल वीलॉग्स दिन रात कराने, हमें नाम पता है उन लोगों के, हमें पता है वो कौन लोग हैं जो वीलॉग्स कराने, मगर मैं उन ऑनेस्ट ऑफिसर्स, वीलॉग्स के मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो रेगुलर टीवी शोज की बात कर रहा हूँ। वीलॉग्स पे क्योंकि सैचुरेट होगी ना मार्केट। और आपके चेयरमैन FBR साहब का नाम लिया जाता है कि जी चेयरमैन FBR ने कहा है कि आपको फ़ोन करके कहें कि आप एडवांस टैक्स क्यों नहीं दे रहे। जब उनको बताया जाता है कि सैलरीड क्लास पे एडवांस टैक्स नहीं लगता तो फ़ोन बंद हो जाता है। देखिए मैं इसका मतलब है FBR में प्रॉब्लम है। नहीं, FBR में देखें मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करूंगा कि FBR का सिस्टम परफेक्ट है, मगर पिछले 1 साल में जो टेक्नोलॉजी लाई गई है, मैंने आपको शुगर सेक्टर की एग्जांपल दी, अब टोबैको सेक्टर है, टोबैको सेक्टर के अंदर मीर साहब मुझे अभी कुछ बंदा बता रहा था 2 कंपनियां हैं जो इंटरनेशनली नोन्ड कंपनी हैं, वो टैक्स जमा कराती हैं, बाकी 600 अरब का टैक्स एवेजन होती है। वो सारी अनरजिस्टर्ड कंपनी हैं, कुछ KP के अंदर हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर में, कुछ बाकी जगहों के ऊपर हैं। वो काउंटरफिट सिगरेट बन रहे हैं और 600 बिलियन की रोज़ हम इश्तहार देखते हैं, बेहतरीन पाकिस्तान वाले देते हैं बेचारे कि जी टैक्स इनसे कलेक्ट करें। तो देखिए वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, वो मशरूबात की इंडस्ट्री हो, वो शुगर की इंडस्ट्री हो, वो टोबैको की, अब टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई जा रही है कि टैक्स इवेजन इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं होगी। AI मशीन बताएगी कि जी ये इतनी टैक्स इवेजन हो रही है। और इस दफ़ा जो हॉपर सिस्टम लगा और वहाँ पे बाकायदा QR स्टैंप लगा शुगर में, आप देख लें टैक्स की शरह में इतना इजाफा हुआ है कि शुगर इंडस्ट्री से बाकायदा तौर पे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट किया गया। और जो कहा जा रहा था अभी शॉर्टेज होगी जी, कीमतें ऊपर जाएंगी, वज़ीर आज़म ने आपको पता है उन्होंने टास्क फोर्स बनाई, कीमतें ऊपर नहीं जाने दी, फिर उसके बाद ना ही शॉर्टेज की मिनी बजट नहीं आ रहा। मिनी बजट इंशाल्लाह ताला किसी सूरत नहीं आएगा, लास्ट ईयर भी नहीं आया था, अब भी नहीं आएगा। ये जो बात की जा रही है ये 400-500 अरब ये कलेक्ट किया जाएगा थ्रू इनेबलिंग प्रोविजंस और लेजिस्लेशन। और आखिरी बात, मिनी बजट भी नहीं आ रहा और अली मीन गंडापुर हथियार उठा के इस्लामाबाद की तरफ भी नहीं आ रहा। देखें अली अमीन गंडापुर को कहूंगा कि किताबें उठा के इस्लामाबाद आए।
اچھا کتابیں لائے کہ ڈیم کیسے بنانے ہیں, کتابیں لائے کہ اکانومی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کتابیں لائے کہ جو میری KPK کی دھرتی پریشیس سٹونز اور جیمز پروڈیوس کرتی ہے اس کو میں نے ایکسپورٹ کر کے بلینز آف ڈالرز کا زر مبادلہ کیسے کمانا ہے, میں ہار لے کے یہاں ڈی چوک میں اس کو ویلکم کروں گا. بہت بہت شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. اور ایک بریک کے بعد اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو کہ ایک غیر ملکی کمپنی میں ماہانہ کروڑوں روپے کی تنخواہ لیتے تھے, لیکن انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دیا ہے اور وہ حکومت کا حصہ بن گئے ہیں اور حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو ترقی کیسے دینی ہے, وہ کامیاب ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے, انہی سے پوچھیں گے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اور اب ہم بات کریں گے سلمان احمد صاحب سے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے اس کے ممبر ہیں. اور سلمان احمد صاحب جو ہیں یہ مکینزی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے, اس میں کام کرتے تھے, بہت بھاری وہاں پہ ان کی سیلری بھی تھی, وہ سب چھوڑ چھاڑ کے یہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ پرائم منسٹر صاحب کو آج کل ایڈوائز کر رہے ہیں. سلمان صاحب میں نے صحیح کہا؟ جی تھینک یو ویری مچ. اچھا, اب یہ تو میں نے اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ آپ پاکستان کی خدمت کرنے کے جذبے کے تحت ایک بہت آپ نے بھاری تنخواہ چھوڑی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. شاید میں اندازے سے بتاؤں تو وہ یقین بھی نہ کریں کہ آپ اتنی زیادہ تنخواہ لیتے تھے. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں اس لیے کہ بہت کم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کے جذبے کے تحت اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حکومت سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لے رہے اور حکومت کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں, اور آپ کافی عرصے سے کچھ کام کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ پر. اچھا, رائٹ سائزنگ جو ہے اس کے بارے میں ایک عام تاثر جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے کہ جی یہ لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ ہے. تو آپ جو رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تھینک یو حامد صاحب, ویری کائنڈ آف یو. حامد صاحب ایسا ہے کہ میں رائٹ سائزنگ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں, پھر میں نے ایک چارٹ ہے وہ تھوڑا ضمن میں لانے کے لیے ڈسکشن کو وہ دکھائیں گے. تو رائٹ سائزنگ کا یہ ہے جی کہ جہاں جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کا عوام کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا, نظر نہیں آ رہا, یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جہاں پہ وہ منسٹری یا جو ٹاپک ہے وہ صوبوں کو ڈیوالو ہو چکا ہے اور ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو ڈیوالو ہو چکے ہیں ان میں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے, یا ایسا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کی وہ ہسٹوریکلی ایک چیز ہے وہ چلتی جا رہی ہے لیکن اس کا کوئی خاص کنٹمپریری ورلڈ میں فائدہ نہیں ہے, یا ریڈنڈنسی ہے, اوور لیپ ہے. اس طرح کے لائن بائی لائن جا کے دیکھیں ہماری 39 منسٹریز اس وقت آفٹر مرجر وغیرہ, تو 39 منسٹریز میں 450 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں. وہ 450 ڈپارٹمنٹ میں سے اس وقت تک ہم اس میں سے 32 منسٹریز اور تقریباً 350 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ لائن بائی لائن جا کے ان کی ریکمنڈیشنز فریم کر کے اور وہ اب کیبنٹ کو جاتی ہیں, کیبنٹ ان کو ریٹیفائی کرتی ہے. یہ جو کل وزیر اعظم وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اعلان کیا رائٹ سائزنگ کا, جی تو یہ وہی کام ہے؟ یہ وہی کام ہے جی. وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, میں اس کمیٹی میں جو ڈیو ڈیلیجنس کی سب کمیٹی ہے. اور یہ ٹوٹل کتنی منسٹریز ہیں جن کو آپ ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ختم ابھی تو نہیں, ابھی تو ہم ان کو منسٹریز کو دیکھ کے پرکھ کے ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز, ان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ختم کر, ان کو ڈپارٹمنٹس کو جہاں پہ ضرورت نہیں ہے یا مرج کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آف دا بک. اور تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ فارغ بھی ہوں گے. دیکھیں فارغ تو فارغ کا ورڈ جو ہے بڑا گمبھیر ہے جی. تو فارغ یعنی کہ وہ لوگ جو حکومت کے کسی کام کے نہیں ہیں ان کو خدا حافظ کہہ دیا جائے گا. حکومت کچھ نہیں ہوتا, جو عوام کے ٹیکس کے اوپر, دیکھیں عوام کے اوپر ٹیکس کا اس وقت بہت بوجھ ہے اور اس کو ہم نے, ہمارا فرض ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کہ کوئی پیسہ خرچ نہ غلط نہ ہو. رائٹ سائزنگ سے عوام پہ ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے, اور جو بچے گا ادھر سے وہ ہم چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ذرا بتائیں گے کہ یہ کیا آپ کا کانسیپٹ ہے کیا ایکچولی؟ یہی کانسیپٹ ہے کہ جی جہاں پہ کوئی ادارہ ہے جس کی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی, ادھر کام نہیں ہوتا اس طرح سے, یہ اقتصادی اصلاحات ہیں, یہ جی معاشی اصلاحات ہیں,
اور اس کے بارے میں آپ کو اگر ایک اجازت دیں آپ تو لگائیے جی ذرا یہ دیکھیں. یہ دیکھیں سر, یہ پائیدار معاشی ترقی کا سفر ہم نے اس کا ٹائٹل, یہ شروع لیفٹ میں نیچے سے دیوالیہ پن سے نجات سے شروع ہوتا ہے. ہر وقت ہم دیوالیہ ہوئے ہوتے ہیں, ادھر سے ہم نجات لیتے ہیں, کوئی IMF کا پروگرام ہوتا ہے ادھر سے ہم موو کرتے ہیں. معاشی اصلاحات, یہ آپ نے جس کا ذکر کیا, اس کے آگے پھر معاشی استحکام آتا ہے, اس کے آگے سرمایہ کاری ہونی ہوتی ہے, اور پھر ہم دیرپا اور جو پائیدار معاشی ترقی, ٹھیک ہے نا جی, یہ سفر ہے. ہم ذرا آگے چلیے جی, ایک اگلا دکھائیے اس کا. یہ دیکھیں بیچ میں ابھی ہم دوسرا مرحلہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پریشر آتا ہے کہ جی گروتھ نہیں ہو رہی, گروتھ کیوں رک گئی ہے, تو آپ کچھ خرچہ ورچہ کریں, کیونکہ اب تو آپ نے کچھ اصلاحات کر لی ہیں, کچھ جمع ہو گیا, اب سیاسی دباؤ آیا, اب آپ سیاسی دباؤ آتا ہے کہ جی آپ گروتھ کریں. آگے چلیں جی, ایک اور چلیں آگے. یہ دیکھیں اب یہ یو ٹرن جو لگتا ہے, اس میں غیر ضروری اخراجات آ جاتے ہیں, اور اس میں مصنوعی بہتری, وہ لگتا ہے کہ جی کچھ وائبرنس آ گئی ہے, لیکن وہ لے جا رہی ہوتی ہے دوبارہ سے دیوالیہ پن کی طرف سے. اس کو ہم بوم بسٹ سائیکل کہتے ہیں. آپ نے بہت دفعہ یہ ورڈ سنا ہوگا, پاکستان میں بڑا رائج ہے یہ کہ جی ہم بوم بسٹ سائیکل میں چلتے رہتے ہیں. اس دفعہ وزیر اعظم اور حکومت کا ایک فیصلہ ہے کہ جی ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے, اور ہم نے یہ جو دیرپا اور لانگ لاسٹنگ اکنامک, یہ جو سیاسی دباؤ ہے یہ تو مختلف اقسام کا ہوتا ہے جی, تو بہت اقسام ہوتی ہیں جی, اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تارڑ صاحب کے ساتھ کہ چیف منسٹر KPK جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اب اسلحے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور گولیاں خود بھی ماروں گا. تو اس طرح کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ جی, یہ تو سیاسی دباؤ سے اوپر ہے پھر. لیکن میں تو سیاسی دباؤ کی بات کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے کہ ایک جس کو بیکلی کہہ لیں کہ جی گروتھ ہونی چاہیے, کچھ فائدہ ہونا چاہیے. اچھا, یہ دنیا میں کہاں پہ یہ ماڈل جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو رائٹ سائزنگ ہو رہی ہے, دو جگہ تو بڑی فیمس ہو رہی ہے. ایک ارجنٹینا میں, حویر ملی جو پریزیڈنٹ آف ارجنٹینا ہیں, انہوں نے اس ماڈل کو لے کے کیا ہے کہ جی ہم نے اکانومی کو کھولنا ہے, اور ہم نے اس کے اوپر سے یہ جو بار ہے یہ ہٹانا ہے تاکہ اکانومی خود اپنی وائبرنس کی طرف, اور انہوں نے بہت ریفارم اور ریسٹرکچرنگ کی ہے. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک, وہ ڈوج کے جو وہ بنی تھی, اب وہ کچھ ان کی تعلقات آپس کے باہمی خراب ہو گئے. رائٹ سائزنگ پہ لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں جی, وہ لڑائی ان کی کچھ پرسنل ہے, لیکن رائٹ سائزنگ اس کا چارٹر تھا. اچھا, لیکن وہ چلتا جائے گا, وہ رکے گا نہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کے لوگ, تو کہاں وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں جی ایک پیسے کے, کہ ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. وہ بڑے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے ٹیکس پیئر کی. بالکل ٹھیک ہے. وی او دیٹ ٹو دا ٹیکس پیئر. اور یہ تیسرا ملک پاکستان ہوگا. دیکھیں, ہم اس کے اوپر بڑی ایک تقریباً سال ہو گیا اس پروسیس کو چلتے ہوئے. جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کیبنٹ کے پاس ہیں, اور وہ ریٹیفائی ہو گئی. ریکمنڈیشنز دے دی ہیں کیبنٹ, وہ 10 منسٹریز کی چلی گئی ہیں. اب ہم ہر کوئی 4 ہفتے میں 5 یا 4 منسٹریز کی ریکمنڈیشنز بھیج دیتے ہیں. تو 10 منسٹریز کی ریکمنڈیشن گئی ہے کہ یہ 10 منسٹریز کو ڈیوالو کر دیں. نہیں جی, اس میں سے کچھ چیزیں, کچھ ڈپارٹمنٹس بند ہو جائیں گے, کچھ ڈپارٹمنٹ سکڑ جائیں گے, کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ٹرانسفر ہو جائیں گے, اس طرح سے. کوئی آپ ایگزامپل دیں گے کوئی مثال کے طور پہ, کوئی ایک بڑا ڈپارٹمنٹ جو آپ کے خیال میں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فیڈریشن میں کوئی ضرورت نہیں ہے؟ سر یہ تو دیکھیں, یہ اب پبلک ایک فورم ہے, اس کے اندر آپ کہہ دیں, آپ کو پتہ ہے یہ ہر ایک چیز جو ہے بڑی سینسٹیو ہے, آپ پھنس جائیں گے. جی, تو وہ پھر اس طرح نہ ہونا کہ وہ پہلے ہی. میں پھر ایک بریک لے لیتا ہوں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سلمان صاحب, جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھیں, اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دینی ہوتی, کوئی آپ نے ان کو ایڈوائز کرنی ہوتی کہ جی اس بجٹ میں آپ کو 2-3 اہم یہ کام کر دینے چاہیے, تو
کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ ای کامرس پر 18% ڈیوٹی لگا دیں؟ سر دیکھیں بجٹ کا ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے 450 صفحوں پہ مشتمل ہوتا ہے, تو ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں, اس کے اندر کئی لکوناز ہوں گے, کئی زیر زبر ہوں گے, اور ابھی تو فائنلائز نہیں ہوا, اس کے اندر کافی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. بات یہ ہے کہ جو اوور آل ڈائریکشن وہ دکھاتا ہے وہ بہت مستند ہے. اچھا دیکھیں نا, آپ پہلے ٹیکس ریفارم دیکھ لیں, وہ ریئل ہے, ہوگا, ہر لیور جو ٹیکس ریفارم کا ہے تاکہ جو لوگ نہیں دے رہے ریئل اسٹیٹ کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے, کیا یہ اچھا کیا گیا؟ سر ریلیف نہیں, کیونکہ ابھی تک وہ جو لیورز ہیں, جو مشینری ہے اس کی, وہ اس وقت تک اتنی ریڈی نہیں ہے, تو ٹائم لگے گا ان چیز. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ان راستوں پہ ہم آپ ایک کمپنی, فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل جی دیکھیں, پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی یونٹ جو ہے نا, وہ ٹیکس ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن سے اس کو الگ کر دیا ہے. اچھا دیکھیں یہ بڑا مستند کام ہے, کیونکہ آپ پالیسی کلیکشن کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پھر پالیسی کر کے کلیکشن بڑھا لیتے. تو لیکن یہ اب الگ ہو گیا ہے, اس کی جو پالیسی کے اکنامک آؤٹ کمز ہیں, جیسے آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جی دیکھیں ای کامرس کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے یہ مثبت ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے. یہ جو ڈبیٹس ہیں یہ پالیسی یونٹ میں ہوں گی. پالیسی یونٹ میں ان کی اکنامک آؤٹ کمز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا, اور جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ہر چیز ایک بیلنس اور ججمنٹ بہت سے ہوتی ہے. اکنامک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جی جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے جی, اس میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تو فروغ نہیں پاتی, امپلائمنٹ بھی پیدا نہیں ہوتی, تو یہ یہاں پہ جا کے جو پیسہ ہے وہ پارک ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر اس کو اگر آپ ریلیف دے رہے ہیں تو اس کا تو بالکل سر دیکھیں ایک خاص جو کمیونٹی ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ. سر دیکھیں ریلیف اگین میں اس کی جو شقاق ہیں جو اسپیسیفکلی اس کے اوپر ہیں, میں اسٹڈی کر کے اس کے اوپر وی کین ہیو اے ڈسکشن. لیکن پہلی دفعہ یہ جو کئی چیزیں ہوئی ہیں, فار ایگزامپل اب یہ ہے کہ نہ دہندگان جو ہیں وہ گاڑی اور پلاٹ نہیں خرید سکتے. دیٹ ان اٹ سیلف از اے ڈیفلیٹر, ٹھیک ہے نا جی. وہ وہاں پہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے اس کی ڈیفلیٹنگ ہے یہ, کہ آپ ادھر سے پیسہ اتنا نہ ڈالیں اور آپ جو ہے پروڈکٹیو اکانومی میں اس پیسے کو اور گروتھ اکانومی میں لے کر آئیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, گاڑی جو ہے وہ صحیح طرف چل رہی ہے, اس کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا, تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے. بیکاز ہر دفعہ وہ میں ہیزرڈ یہی ہے کہ تھوڑی سی ابھی تھوڑا سا فروغ پایا ہے تو دنیا جا رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن کی طرف, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. تو اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں پبلکلی؟ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن از دا ڈیجیٹائزیشن آف دا کنٹری اینڈ دا اکانومی. اچھا, جو دیکھیں آئی آر ایس جو ہے امریکہ کا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایف بی آر کی اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تو وہاں پر بھی پھر ڈاؤن رائٹ سائزنگ ہوگی, اور ہو رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن. دیکھیں پہلی دفعہ ایکچولی ڈیٹا کو لے کے وہ لوگ ڈاؤن ٹو دا آئی ڈی کارڈز آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دے رہے. دیکھیں لیکن ان کو آپ پکڑنا, آپ سوئچ آن نہیں کر سکتے کہ جی چلو یہ اس کے اندر کافی پروسیس چلتی ہے, لا ہے اس کے اندر, کورٹس ہیں, یہ گاڑی جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے لیکن انیگزوریبلی چل رہی ہے, کیونکہ وزیر اعظم کا ارادہ بڑا پختہ ہے کہ میں نے اس سے نہیں ہٹنا, اور ہم نے وہ آخری اس کو سیڑھی پہ پہنچا کے تو پاکستان کو ہم نے اکنامکلی آزاد کر دیا. اچھا, تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں پھر فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی. آپ مکینزی کو لے کے آئے تھے, اور بھی کمپنیز آئیں گی پاکستان میں. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بہت اپرچونٹی ہے. دیکھیں کیونکہ ہم اپنی پوٹینشیل سے نیچے ہیں, اسی کو اپرچونٹی کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کسی چیز کو اپنے پوٹینشیل پہ لے آئیں, اس میں لوگوں کے پیسے بنتے ہیں, ریٹرن آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی. تو وہ بہت ہم نے بس یہ جو خدشات ہیں نا لوگوں کے وہ دور کرنے ہیں کہ جی یہ پھر وہی کریں گے, پھر یہ غیر ضروری اخراجات میں پڑ جائیں گے, پھر یہ گرینڈزمنٹ میں لیکن آئی تھنک دیٹ بہت میچورلی اور رسپانسبلی اس دفعہ کام ہو رہا ہے, اور باقی تو اوپر والے کے ہاتھ میں. چلیں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا پھل دے. تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک فار یو. تھینک یو حامد. اور اگر ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن آپ کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان پہ یہ ہو رہی ہے جی, بہت بڑا احسان ہوگا. آپ آئیں, ہم آپ کو وہاں پہ ٹور دیتے ہیں. چلیں.
بالکل جی، ہم آ کے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت.